बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 18 नवंबर और मंगल का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। 4-5 इंपॉर्टेंट खबरें हैं और उसको डिस्कस करते हैं। पहली, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। पूरे 2 हफ्ते हो गए उनके साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होने दी जा रही और आज भी मुलाकातियों का दिन है, लेकिन मुलाकातियों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं अडयाला जेल के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कई कोशिशें कर चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ले तक आज आ चुके हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके पास भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, लेकिन अडयाला जेल के दरवाजे बंद हैं। और वो क्यों बंद हैं? वो इसलिए कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जो कहा जा रहा है वो कर नहीं रहे, वो नहीं मान रहे और वो जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने सर्वसजूद होने के लिए तैयार नहीं है। वो उनकी एक्सटेंशन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और जो कुछ पिछले 3 सालों में फिस्तायत बरपा है उसको वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मांग रहे, बल्कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आसिम लॉ नहीं चलेगा। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के नरगे में है, इसीलिए उनको मुख्तलिफ औकात में तकलीफ़ें दी जाती हैं और अब भी उनको यही सूरत हाल का सामना है। उनकी सेहत कैसी है, उनकी खुराक कैसी है, उनको किस हालत में रखा हुआ है, काफ़ी दिनों से उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। आज भी फैमिली मेम्बर्स जाएंगे, पहुंचेंगे, लेकिन आज भी हस्ब मामूल उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसकी वजह एक और भी है कि अगले 8 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और 27वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में बहुत कुछ करना है और उस पर अमल दरामद करना है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन होना है। फिर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक ही मयान में 2 तलवारें होंगी, 2 टोपियां होंगी। फिर तीसरी टोपी पाक फ़िज़ाइया की सरबराही भी, पाक बहरिया की सरबराही भी, यानी उनका कंट्रोल भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को दिए जाने का प्लान है। तो इसलिए बहुत सारे इंतज़ामात, हिफाजती इंतज़ामात, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं और एक अलर्ट का समा है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसकी एक और वजह भी आपको बता दूं कि कल अचानक आनन फानन कुछ खबरें आना शुरू हो गई और वो ये खबरें थीं कि हमारी जो फ़ौज है वो इस्लामी फ़ौज है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत ही नमाज, सौम व सलात की पाबंद है और वो नमाज़ें पढ़ती है, हमारे फ़ौजी अफसरान, हमारे जवान। अब ये बातें एक ऐसे दहशतगर्द से कहलवाई गई जिनको खारजी दहशतगर्द कहा जाता है और उसके बाद फिर तमाम टीवी चैनल्स ने वो नशरियात उसकी पर ट्रांसमिशन की। रिटायर्ड मेजर जनरल सीनियर जो फ़ौजी अफसर और सीनियर दिफाई तजज़ियाकार, उनको लाया गया और ये गवाहियाँ देने की कोशिश की गई। आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ है, क्यों इस तरह की ज़रूरत पेश आ रही है एक ऐसे कमज़ोर बयानियाँ बनाने की? किसको आप सुना रहे हैं, किस लिए सुना रहे हैं? तो मैंने भी ज़रा कोशिश की कि जानने की, तो फिर मेरा फौरी जहन पे जो फौरी तौर पर जहन गया वो गया इस्तिस्ना के मामले में, क्योंकि एक इस्तिस्ना लिया गया है ताहियात, एक सदर ज़ुजाई साहब ने लिया और एक फील्ड मार्शल जहाँ आसिम मुनीर साहब ने लिया। अब उस इस्तिस्ना के बारे में मुसलसल जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। जो हमारे दीनी स्कॉलर्स हैं, इस्लामी स्कॉलर जो गैर सियासी हैं और जिनका किसी किस्म के कोई बयानिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ नहीं है, वो जनरल आसिम मुनीर साहब के मुखालिफिन के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो समझे जाते हैं खालिसतन जो एक न्यूट्रल गैर सियासी। उनमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सबसे पहले आए, उन्होंने कहा, फिर तारिक मसूद साहब आ गए, उसके बाद फिर अगली जो राय आई वो आ गई जावेद अहमद गामदी साहब की। कल उनकी राय भी आ चुकी है और उन्होंने भी बिल्कुल वजाहत के साथ कह दिया ये जो इस्तिस्ना है हुक्मरानों का, इसका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना इस्लामी तारीख़ से इसका कोई ताल्लुक़ है, ना शरीयत से कोई ताल्लुक़ है, ना इस्लामी कानून से इसका कोई ताल्लुक़ है, ना ये अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ, ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुआ। किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होता, तो इसलिए ये गैर इस्लामी है। अब जब एक सिपा सलार जो हैं वो ताहियात इस्तिस्ना ले रहे हैं, तो क्या वजह है कि क्यों ले रहे हैं? असल प्रॉब्लम यही है। अगर आपने
کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، تو پھر آپ کس لیے پردہ پوشی کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کل بنگلہ دیش میں ہوا، حسینہ واجد سابق وزیر اعظم اور جو مفرور ہو گئی تھیں، ہیلی کاپٹر لے کے بھاگ گئی تھیں اور جا کے پناہ لی انڈیا میں، کل ان کا فیصلہ آیا ہے۔ اور ان کا فیصلہ کیوں آیا ہے؟ ان کو سزائے موت دی گئی ہے، اور سزائے موت اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے پرامن سیاسی کارکنوں پہ، طالب علموں پہ جو احتجاج کر رہے تھے، جمہوری حق اپنا استعمال کر رہے تھے، ان پرامن مظاہرین پہ، پرامن شہریوں پہ گولی چلانے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے ان کو سزائے موت دی گئی ہے، کیونکہ حکم ان کا تھا۔ تو اب یہ نیچے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ کل کو ان کو ڈر ہے کہ کل کو یہ ٹرائل ہوگا، فوجی ٹرائل بھی ہوگا، کورٹ مارشل بھی ہوگا، اور خصوصی عدالتوں بھی مقدمہ چلے گا۔ جو ہی یہ طاقت جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلے گی، یہ ڈر ہے ان کو، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں آل شریف شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ، وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب، اور آئی جی صاحب وہی ہیں، اسلام آباد والے بھی اور لاہور والے بھی، 9 مئی سے لے کے آزاد کشمیر اور مرید کے تک 4 قتل عام ہو چکے ہیں، اور ان کو یہ خطرہ ہے، ڈر ہے کہ یہ معاملہ کسی وقت بھی کھلے گا، اور جب یہ کھلے گا تو پھر یہ ایک دوسرے پہ الزام عائد کریں گے، ملبہ ایک دوسرے پہ ڈالیں گے۔ جیسے کل مریم صاحبہ نے لندن میں یہ بتا دیا کہ جناب میں حلف اٹھا سکتی ہوں، میں اللہ کی قسم، یعنی کہ حلف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں کہتی ہوں کہ میں نے عمران خان سے انتقام نہیں لیا، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں حلف اٹھا سکتی ہوں کہ انہوں نے بھی انتقام نہیں لیا۔ تو پھر یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ کس انتقام کی بات کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ انٹرنل انسیکیورٹی ہے، اور یہ دال کے اندر کالا اور دل میں چور ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس لیے پھر یہ دہشت گرد، خارجی دہشت گردوں کی گواہیاں لائی جا رہی ہیں کہ جناب ہم تو اسلامی۔ دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے غزہ میں فوج بھیجنی ہے، اور چونکہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور وعدے کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ لاکھوں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا خمیازہ جو ہے وہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، پاکستان کے اداروں کو، کیونکہ اس 2-3 مقصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے جو مضبوط ترین ادارے ہیں، پاکستان کا آئین ہے، جوڈیشری ہے، سول ملٹری اداروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ اسی لیے یہ سارا کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ اس لیے نظر آ رہا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ اسی لیے ایک یہ آئی ہے، اپیل آئی ہے، قوم کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے وضاحت کی اپیل ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بتائیں کہ کیا 7 دہائیوں پر مشتمل منظم ترین اور قابل ادارے میں ایک بھی ایسا اور قابل بھروسہ افسر نہیں ہے جو موجودہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا متبادل ہو، یا ان کے ناتواں کندھوں پر موجود بے تحاشا ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹ سکے۔ اور 2022 میں ریٹائرمنٹ کی عمر گزرنے کے باوجود آرمی چیف کے عہدے پر تقرری کی گئی، کیونکہ یہ ریٹائر ہو چکے تھے، 22 میں ان کی اپائنٹمنٹ نہیں بنتی تھی۔ پھر 3 سالہ مدت کے خاتمے کے باوجود آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ان کو اب 2030 تک آرمی چیف کے عہدے تک توسیع دی جا رہی ہے، اور پھر 2030 تک آرمی چیف کا عہدہ ان کے پاس، چیف آف ڈیفنس کا عہدہ ان کے پاس، 4 مسلح افواج کی سربراہی کا اضافی قلمدان ان کے پاس، جوہری اثاثوں کی نگرانی ان کے پاس، اسٹریٹجک فورس کمانڈنگ کے جنرل کی تعیناتی کی ذمہ داری ان کے پاس، تاحیات فیلڈ مارشل کا اضافی عہدیداری بھی ان کے پاس، اور مسترد شدہ ٹولے کو اقتدار کی مسند پر لا بٹھانے کی ذمہ داری بھی ان کے پاس، عدلیہ مقننہ انتظامیہ کی براہ راست سرپرستی بھی ان کے پاس، اور پھر دفاعی سمیت سویلین اداروں کی نگرانی بھی ان کے پاس، عدلیہ مقننہ انتظامیہ کی براہ راست سرپرستی بھی ان کے پاس، پھر ایس آئی ایف سی کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاری جو لا کر کروڑ پتی معیشت کو بچانے کی اضافی ذمہ داری، معاشی ذمہ داری بھی ان کے پاس تھی۔ ایس آئی ایف سی بنایا گیا، اب ایس آئی ایف سی میں $100 ارب لانے کی کہا گیا کہ سرمایہ کاری آئے گی، لیکن $100 ارب تو کیا، چند کروڑ ڈالر بھی سرمایہ کاری نہیں آ سکی، بلکہ اس کے برعکس
ہمارے پاکستان سے کئی ملٹائی نیشنل ادارے یعنی کہ بین الاقوامی ادارے، بین الاقوامی کمپنیاں جو تجارتی کمپنیاں تھیں وہ پاکستان سے رخصت ہو گئیں. نہ صرف بین الاقوامی ملٹائی نیشنل بلکہ پاکستان کے اپنے پاکستانیوں کی جو کارخانے تھے وہ بند ہو گئے اور وہ اپنا سرمایہ لے کے بیرون ملک جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پاکستان میں ان کی جان، مال، آبرو، کاروبار، رزق اور معاش محفوظ نہیں ہے. اور کیونکہ انصاف ملنا ہوتا ہے عدالتوں سے، اور عدالتوں کو آپ نے ویسے ہی فارغ کر دیا ہے. اس لیے سوال یہ پوچھ رہے ہیں عوام کہ جناب جز وقتی وزیر خارجہ کے طور پر دنیا بھر کے دورے بھی آپ کر رہے ہیں، نایاب معدنیات اور دیگر قدرتی وسائل کی بندربانٹ کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، تو ان بیش بہا خدمات کے سلے میں تاحیات عہدہ اور تاحیات مراعات اور تاحیات تمام جرائم کے احتساب سے استثناء ناکافی ہے. تو اس لیے یہ استثناء کیا جا رہا ہے. پھر آپ بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں، بند کمروں میں معاہدے کرتے ہیں، خفیہ معاہدے کرتے ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال پیش آ رہی ہے تو یہ کس لیے آ رہی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ پتہ تو سب کو ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. اور آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پوری قوم یہ بات جانتی ہے کہ آپ ایک ہڈن ایجنڈے کے تحت پاکستان کے معاملات کو ذاتی خواہش اور ذاتی سیاسی انتقام کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا. اگلی خبر کل ایک بریکنگ سٹوری کے طور پہ آئی کہ خانزادہ کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا، اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور اس میں ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس امبیرس کے پیچھے ایک پورا پروگرام ہے ان کا، خاص طور پہ بشرا بی بی سے متعلق. اور وہ کافی بیہودہ پروگرام ہے، میں نے سنا، اور میں نے بلکہ اتنا بیہودہ پروگرام ہے جس کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے. اور اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں. تو کاش وہ پروگرام نہ کیا ہوتا، کاش وہ پروگرام کرنے سے پہلے کچھ 100 دفعہ سوچ لیا ہوتا. اور کیونکہ جو پروگرام بشرا بی بی کے بارے میں کیا گیا، تو کیا یہی پروگرام کسی اور خاتون، نون لیگ کی خاتون کے بارے میں، نون لیگ کی کسی لیڈر کے بارے میں، نون لیگ کی کسی خاتون اول کے بارے میں اگر یہ پروگرام کیا جائے یا پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا جائے تو کیا رد عمل آئے گا اس پروگرام پہ؟ کیا وہ پروگرام ہو بھی سکتا ہے؟ کیونکہ پہلی بات اب ہونا ہی نہیں ہے، اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ذرا سوچئے کیا ہوگا. تو ایک تو وہ بیہودہ پروگرام تھا، اس کے بعد وہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا گردان کا. میں نے بھی پوچھا ہے، سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہ واقعہ جو ہے جو خانزادہ کے ساتھ ہوا ہے، اگر یہ واقعہ یہ ہمارے ان دوستوں کے ساتھ ہوا ہوتا، جو کہ میرے سامنے ایک لسٹ پڑی ہے، میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں مجھے بتائیں کہ اگر یہ واقعہ ان دوستوں کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا ہمارے دانشوروں کا، کیا آل شریف کا، کیا ہمارے لیگی وزیروں کا یہی رد عمل ہوتا جو خانزادہ کے ساتھ ہوا ہے اس پہ آ رہا ہے، یا یہ سارے کا سارا ایک ہے ڈھنگوسلہ ہے؟ کیونکہ ارشد شریف، شہید ارشد شریف قتل ہو گئے. اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے جو خانزادہ کے ساتھ ہوا ہے، عارف امین بھٹی صاحب، اوریہ مقبول جان، صدیق جان، خالد جمیل صاحب، انم شیخ، سمینہ پاشا، جویریہ صدیقی، سمی ابراہیم، عمران ریاض، موہد پیرزادہ، سبی کاظمی، احمد نورانی، علینا شگری، حبیب اکرم صاحب، سیرشمان، چودھری غلام حسین، عدیل راجہ، اور ایسے بے شمار کیڑے مکوڑے جو صحافی ہیں، ان کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہوتا، اور جمیل فاروقی صاحب، آفتاب اقبال صاحب، تو کیا ان کے ساتھ ہوتا تو کیا آل شریف، لیگی وزیر اور ہمارے حکومتی دانشور کیا اسی طرح کی گردان پڑ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ذرا سوچ کے بتائیے گا مجھے کہ آپ لوگوں کا، کیونکہ ہم نے منافقت کے لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. ہم پچھلے 3 سالوں سے ایک خاص بیانیے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، بغض عمران میں اور حب الیکشن چوری میں. ہم اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ ہم اپنی تمام اخلاقات بھی چھوڑ چکے ہیں. اب یہ کہا گیا ہے، اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ٹریس ہو گیا جی، اس کی تصویر بھی آ گئی جس نے خانزادہ کے ساتھ کیا تھا. اور
پہلی بات تو یہ کہہ دوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور ایز یو سو سو شیل یو ریپ، یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے، احتیاط رکھنا چاہیے۔ اگر میں اس فورم پہ بیٹھ کے کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالوں گا، کسی کی ماں بہن بیٹی کو بے توقیر کروں گا، تو یقیناً اگر میں مارکیٹ میں جاؤں گا تو پھر مجھ سے سوال تو پوچھا جا سکتا ہے، اور مجھ سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، بہت اچھی طرح پوچھا جا سکتا ہے، تو میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تو لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ اب اس کو ٹریس بھی کر لیا گیا، تو ٹریس کر لیا گیا ہے، تو جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بندہ ٹریس کر لیا بیرون ملک، اور وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ تو اب ذرا لگتے ہاتھ 9 مئی کی جو فوٹیج CCTV کیمرہ فوٹیج چوری ہوئی ہے وہ بھی ذرا بازیاب کر لیں۔ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طریقے سے اغوا کیا گیا تھا، وہ فوٹیج کس نے چرائی ہے وہ بھی ذرا بازیاب کر لیں۔ ریڈیو پاکستان پشاور کی فوٹیج وہ بھی بازیاب کر لیں، اور شہید اشرف شریف صاحب قتل ہوئے ہیں کینیا میں، ذرا ان کے قاتلوں اور منصوبہ سازوں کے بارے میں بھی پتہ کر لیں وہ کون ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس بندے کو لا سکتے ہیں منتریام پہ بیرون ملک کینیڈا سے، تو پھر یہ چند واقعات ہیں، ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے، کون تھا یہ سب واقعات کے پیچھے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔